ख़वातीन के आलमी दिन पर वॉइस ऑफ अमेरिका की खसूसी कवरेज में आप सबको खुशामदीद। वाशिंगटन DC से मैं हूँ इरम अब्बासी आपके साथ मौजूद। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन आज मनाया गया और मुख्तलिफ शहरों में रैलीज निकाली गई, औरत मार्च मुनक्किद किए गए। हम आपको लेकर चलेंगे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जहाँ पर हमारी रिपोर्टर्स, हमारी साथी वहाँ पर मौजूद हैं और वो आपको औरत मार्च का अहवाल बताएंगी। साथ ही साथ आपको वहाँ जाने से पहले ये बताती चलूँ कि दुनिया भर में इस साल जो ख़वातीन के आलमी दिन पर थीम रखी गई है वो है इंस्पायर इंक्लूजन, यानी कि ख़वातीन को माशी समाजी तौर पर उस धारे में शामिल किया जाए और ऐसी कोशिश की जाए हुकूमती सतह पर कि ख़वातीन को ज़िंदगी के हर शोबे में इक्वालिटी दी जाए, उनको शामिल किया जाए। हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान, रिपोर्टर्स मौजूद हैं। पहले आपको लेकर चलते हैं हम लाहौर, जहां पर समन खान हमारे साथ मौजूद हैं। समन खान, आप आज औरत मार्च में गई। लाहौर में औरत मार्च में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने क्या डिमांड की हुकूमत से आज? शुक्रिया इरम। सबसे पहले तो आपको और हमें देखने और सुनने वाली तमाम ख्वातीन को योम ख्वातीन मुबारक हो। और इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये कश्मीर रोड लाहौर है, और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले औरत मार्च जो है उसकी रैली मुनक्किद की गई और पड़ाव भी इसी मुकाम पर डाला गया था। और लाहौर प्रेस क्लब से तकरीबन दोपहर 3 बजे ये रैली शुरू हुई और 4 बजे यहाँ पर इस मुकाम पर पहुंच गई थी। और फिर जो तकारीर थी और जो एजेंडा था उस पर बहुत सी तकारीर की गई। जो भी गेस्ट थे और जो गेस्ट स्पीकर्स थे उन्होंने अपने अपना एजेंडा बयान किया। अगर हम रैली के साथ साथ जब चल रहे थे तो हम बहुत से अपने इतराफ में और हवा में जो तारे थी उसमें मुल्हिक वाइट पतंगे, सफेद पतंगे जो है वो मुल्हिक की गई थी। तो उसका मकसद जो है वो फलस्तीनियों से इजहार यकजहती था। इस दफा हमारी जब मुंतजमीन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस औरत मार्च में सिर्फ हम औरतों के ही हकूक और मसाइल की बात नहीं करेंगे बल्कि वोटिंग राइट्स की भी बात करेंगे। बलोच ख्वातीन ने जब अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया उसकी भी बात करेंगे। और हमारी ऐसी स्टूडेंट से भी बात हुई जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते थे और बलोच तलबा थे, और वो बलोच ख्वातीन के लिए यहाँ पर अपनी आवाज उठाने के लिए मौजूद थे। और इसके अलावा यहाँ पर हमने एक टनल देखी और वो टनल एक रोड की सूरत में बनाई गई थी और मुख्तलिफ मर्दों को वहां से गुजरने की दावत दी जा रही थी कि अगर आप इसमें से गुजर के एक तजर्बा करना चाहें। और उस टनल में मुख्तलिफ लाउड स्पीकर्स पर पैगामात थे, वो आवाजें थी जो ख्वातीन का कहना था कि उन्हें सड़क पर चलते हुए सुनाई देती हैं। वो फिक्रे कसे जाते हैं उन पर, वो उन लाउड स्पीकर्स पर सुनाई जा रही थी मर्दों को। और जब हमारी इस सिलसिले में कुछ मर्दों से बात हुई तो उनका कहना था कि काफी मुख्तलिफ तजर्बा था और खासी मतलब उन्हें भी डिप्रेशन में एक किस्म से वो चले गए वो आवाजें सुन के। इसके अलावा ख्वातीन ने अपने वोटिंग राइट्स पर बात की और ये जितने भी हम बात कर रहे हैं इस वक्त मसाइल की, अगर हम बलोच ख्वातीन को देखें या फिर माहौलियात के मसाइल पर भी इस वक्त बात की गई। और उन्होंने एक बिल्कुल आप कह लें कि जैसे हम वोट कास्ट करते हैं और बैलेट पेपर होता है उस तरह का बैलेट पेपर था और लोग उसमें हाँ या ना में जवाब दे रहे थे कि वो किस तरह की हकूक चाहते हैं ख्वातीन को लेकर और खुद को लेकर। तो ये सारा एक माहौल था मुख्तलिफ, इसमें बैंड्स ने भी परफॉर्म किया। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको रम बताऊं कि 2018 में हमने देखा था कि जब पहली बार औरत मार्च का इनेकाद किया गया था तो उस वक्त हमने देखा था कि जो औरतों के हकूक के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमें हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर शिरकत की थी। हमें वो सब एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए थे, लोग अपनी फैमिलीज को लेकर आए थे। लेकिन आज की औरत मार्च में हमें वो थोड़ा सा एलिमेंट मिसिंग लगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो खवातीन के हकूक के लिए बढ़ चढ़कर काम करती हैं वो आज इसमें उतनी उनकी शमूलियत दिखाई नहीं दी जितनी कि गुज़िश्ता कुछ मार्चेस में हमें दिखाई दी। और इसके अलावा जो फैमिलीज भी थी वो भी हमें उस कदर दिखाई नहीं दी। अलबत्ता नौजवानों की एक मखसूस तादाद ने जरूर शिरकत की थी, जो कि स्टूडेंट्स भी थे, जो कि मुख्तलिफ ऑफिस में जॉब करने वाली खवातीन थी और कुछ ऐसी खवातीन भी थी जो कि खवातीन जो घरेलू वर्कर्स हैं उनके लिए भी काम करती हैं। जी समन, बिल्कुल लाहौर में पॉलिटिक्स, रेजिस्टेंस, लिबरेशन थीम रही औरत मार्च की, और जो डिमांड्स आपने बताई वही उन्होंने हुकूमत को पेश भी की। समन, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ से अरहम खान हमारे साथ शामिल होंगी। इस्लामाबाद में औरत मार्च की थीम की बात करें तो उनकी थीम रही उम्मीद और मुज़ाहमत। अरहम खान, आप मुझे सुन सकती हैं? हूँ और हमारी साथी आपको और तमाम जो देखने वाली
ارم، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، اور آپ کو اور تمام جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں ان سب کو آج خواتین کے عالمی دن پر بہت بہت مبارکباد۔ اور آج اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر 2 مارچ کی گئی، ایک جو تھی جامعہ حفظہ کی طرف سے خواتین نے کیا، اور وہ حجاب مارچ کا اس کو نام دیا گیا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اسلام جو ہے وہ تمام بنیادی حقوق خواتین کو دیتا ہے، اور یہ جو مغربی انفلوئنس ہے یہ ہماری ویلیوز کو خراب کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو ابھی میں جس مقام پر موجود ہوں، پریس کلب اسلام آباد، اس کے باہر عورت مارچ کیا گیا خواتین کی طرف سے۔ یہاں پہ اگرچہ کچھ مردوں کی تعداد بھی موجود تھی، اور انہوں نے آج جو ایجنڈا پیش کیا اس میں یہی تھا کہ خواتین کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں، مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں، اکنامک جسٹس کی بات کی یہاں پر، اور انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسے نعرے بھی یہاں پر لگائے گئے جو کسی حد تک کنٹروورشل ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ جب ہم پہلے عورت مارچ دیکھتے تھے اس کے مقابلے میں اور آج جو ہم نے یہاں پر دیکھا عورت مارچ، اس میں تھوڑا سا ہمیں فرق نظر آیا۔ ایک ایلیمنٹ جو ہمیں مسنگ نظر آیا وہ یہ تھا کہ پہلے خواتین کی اچھی خاصی تعداد یہاں پر آتی تھی، ایک مناسب تعداد میں یہاں پر آتی تھی خواتین، لیکن آج مجھے وہ مسنگ لگا، کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے جو عورت مارچ ہوتے تھے، اور آج جو تھی وہ تعداد کچھ کم نظر آئی۔ یہاں پہ اسپیچز ہوئیں، فرزانہ باری تھیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری ویمن ایکٹیوسٹ تھی وہ یہاں پر آئے ہوئے، کچھ پرفارمنسز بھی ہوئی، کلچرل پرفارمنسز بھی یہاں پر ہم نے دیکھی، اور فلسطین کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کی گئی۔ یہاں پر جو اسپیشل اسکارف ہیں فلسطین کے حوالے سے وہ پہنے گئے، اور اس کے اوپر بھی پرفارمنس دی گئی۔ اور صرف یہاں پر نعرہ یہی نہیں تھا کہ خواتین کے حقوق کی بات کی گئی، بلکہ یہاں پر بلوچی جو ہماری خواتین ہیں جو یہاں پر آئی تھیں کچھ عرصہ پہلے، مارنگ ان کی قیادت میں یہاں پر بلوچستان سے لوگ آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پر آ کے ایک پریس کلب کے باہر ہی پروٹیسٹ بھی کیا تھا، اس کی بھی بات کی گئی یہاں پر۔ اس کے علاوہ فری پیلسٹین کی بھی بات کی گئی یہاں پر، اور وہ جو تمام حقوق ہیں جو وہ سمجھتی ہیں یہ خواتین کے وہ مسنگ ہے یا ان خواتین کو دیے جانے چاہیے، چاہے وہ پولیٹیکل رائٹس ہوں، مائنورٹیز کو رائٹس ہوں، یا پھر سائبر ہراسمنٹ کی بات ہوئی، یہاں پر ہراسانی کی بات ہوئی کہ آپ جب بازار جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں یا آفیسز میں آپ کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی بھی یہاں پر بات ہوئی۔ اور اس وقت جو ہے یہاں پر کچھ دیر پہلے تک تو یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اور ان خواتین کا یہی تھا کہ ہم لوگ پریس کلب سے ریلی کی صورت میں ڈی چوک تک جائیں گے، لیکن پولیس کی طرف سے ان کو یہ اجازت نہیں دی، تو انہوں نے اپنا جو پورا پروگرام تھا وہ پھر پریس کلب کے سامنے ہی کیا، جس کے اندر ہم نے اسپیچز بھی دیکھی، کلچرل پرفارمنسز بھی دیکھی، اور نعرے بازی بھی کی، پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے جس کے اندر مختلف جو نعرے تھے وہ درج تھے یہاں پر۔ ارم خان، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ خواتین کے عالمی دن پر آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف امریکہ کی خصوصی کوریج واشنگٹن ڈی سی سے۔ میں ہوں ارم عباسی۔ آئیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کراچی، جہاں پر سدرا ڈار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کراچی میں عورت مارچ کی تھیم رہی احتجاجی میلہ۔ سدرا، کیا ماحول رہا، کیا مطالبات انہوں نے پیش کیے کراچی میں حکومت سے؟ ارم، اس بار جو عورت مارچ ہوا وہ 7واں عورت مارچ تھا، اور اس بار انہوں نے جو نام دیا وہ احتجاجی میلے کا دیا، تو ہمارے لیے بھی تھوڑا سا حیران کن تھا، لیکن جب یہاں آئے تو اندازہ ہوا کہ چیزیں پچھلے سال کی نسبت تھوڑی مختلف ہیں۔ اس بار انہوں نے ایک بدر شاہی قبرستان بنایا جس میں انہوں نے مختلف قبریں رکھی، جس میں ہر قسم سے یا تشدد سے، گھریلو تشدد کی شکار ہونے والی خواتین یا کوئی ایسی عورت جو ہسپتال وقت پہ نہ پہنچ سکی ہو جبکہ کے مرض سے گزرتے ہوئے، ان کی قبریں دکھائی۔ اس کے علاوہ جو مختلف رقص تھے اس کے ذریعے ایک مزاحمتی تحریک یہاں پہ دکھائی گئی، جس کا ہماری شیما کے مالی سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی یہی بتا رہی تھی کہ ہم جیسے جیسے عورت مارچ آگے بڑھتا جا رہا ہے ہماری مذمت بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اب ہمیں سنا جاتا ہے۔ جو لوگ یہاں کے تھے ان سے ہم نے بات کی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کوئی بھی چیز ایک ساتھ نہیں بدلے گی، اس میں وقت لگے گا، لیکن جس طرح میرے دونوں ساتھیوں نے بتایا وہ چیز نے بھی یہاں محسوس کی کہ فیملیز کی کافی حد تک کمی نظر آئی۔ نوجوان بڑی تعداد میں نظر آ رہے تھے، ٹرانسجینڈر بہت زیادہ تعداد میں نظر آ رہے تھے، کچھ ہمیں بزرگ شخصیات بھی یہاں پہ نظر آئی جو کہ مارچ میں شریک ہوتی ہیں ہر سال کی طرح، لیکن اس بار نوجوانوں کا ریشو زیادہ تھا۔ اگر ہم تعداد کی بات کریں تو جو شروع کے عورت مارچ میں تعداد ہوتی تھی اس کی نسبت کچھ کم تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں آج سے 3 سال قبل جو عورت مارچ ہوا تھا اس میں لگنے والی نعروں پہ ایک بلاسفیمی کا کیس ہوا تھا، اور اس کیس کی وجہ سے FIR کٹی تھی جس کے باعث منتظمین خاصی مشکل میں آئے تھے، جس کے بعد آئے روز ہم یہ دیکھتے تھے کہ جیسے جیسے عورت مارچ قریب آتا تھا تو عدالتوں میں درخواستیں دائر کر دی جاتی تھی کہ یہ روکا جائے۔ اس کے باوجود جو منتظمین تھے وہ خاصی محتاط رویہ اپناتے ہوئے نظر آئے، جو کہ ہولڈنگز اور پلے کارڈز ہوتے تھے ان کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی تھی۔ اب ہم نے دیکھا اس طرح سے ہمیں پلے کارڈز بھی بہت کم نظر آئے ہیں۔
تاہم اس مارچ کے اندر ہوم بیسڈ ورکرز جو ہیں خواتین، وہ ماہرین خواتین اور ایسے علاقوں میں فیکٹریوں میں کام کرنے والی خواتین جن کی ویجز میں کمی ہے وہ بڑی تعداد میں شریک نظر آئیں. لیکن جو زیادہ تر اگر ہم نے دیکھا کہ کوئی چھایا رہا ہے طبقہ تو وہ وہی طبقہ تھا عورت مارچ کا جو ہمیشہ سے اس کو لیڈ کرتا آیا ہے. تاہم فورس کنورژن پہ بات ہوئی، وراثت کے حصے پہ بات ہوئی، آج کل جو خواتین کی نجی زندگی میں ہونے والی مداخلت کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوئی. بلوچ جو اس وقت لہذی پسند جو ہیں جو اس طرح کی تنظیمیں جو لاپتہ افراد کے لیے حقوق کا مطالبہ کری ہے ان کی جنسیتی کے حوالے سے بات کری، ان کی نمائندہ سمی بلوچ اس مارچ میں شریک تھی جو کہ ایک نئی بات تھی. بلوچ اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد میں شرکت کی. اب یہ مارچ جو ہے وہ ہمیں آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی، یہ اب یہاں سے مارچ کرتا ہوا 3 تلوار کی طرف جائے گا اور اس کے بعد مارچ اپنے اختتام پذیر پہ ہوگا. شہر میں مختلف طرح کی ریلیاں نکالی گئی ہیں، لیکن جو عورت مارچ کا جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہ کراچی میں اس بار صرف اس وجہ سے مختلف تھا کہ وہ ایک جگہ پر نہیں تھا، وہ پورے فیئر ہال میں مختلف میلے کی صورت میں تھا جس میں کچھ اسٹالز بھی لگائے گئے تھے، کچھ رقص کی کلاسز ہو رہی تھی اور کچھ مزاحمتی تحریک ہو رہی تھی، کچھ پتلے رکھے گئے تھے اور جو میں نے جیسے ذکر کیا کہ پدر شاہی کا قبرستان جو ہے وہ ایک نئی چیز تھی. اور اب جو مارچ کی شرکا ہیں وہ نعرے بازی کرتے ہوئے یہاں سے باہر نکلیں گے اور پھر ان کی آخری منزل 3 تلوار ہوگی جہاں پر وہ اپنا احتجاج اختتام کریں گے. پاکستان کے مختلف شہروں میں ہونے والی عورت مارچ میں ایک جو کامن مطالبہ نظر آیا وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ اور پھر ان کی بازیابی کے لیے اسلام آباد تک پیدل چل کر جو قافلہ گیا ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. کوئٹہ جانے سے پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ حیا مارچ کی آرگنائزر ام سلمہ کیا کہتی ہیں. تو خواتین نکلتی ہیں باہر، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور بیسیکلی کیا پورے سال میں ایک مرتبہ عورت کے نام پہ باہر نکل آنے سے عورت کے حقوق کا تحفظ ہو جائے گا؟ نہیں. ایک شعور حکومتی سطح پر عورتوں میں پیدا کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی انہیں مطلب تربیت دینی چاہیے کہ آپ باپ کے طور پر، بھائی کے طور پر، بیٹے کے طور پر، شوہر کے طور پر عورت کے حقوق ادا کرنے والے بنیں. ناجائز یا ناروا سختیاں جو کی جاتی ہیں وہ نہ کریں. تو اسلام تو بہت زیادہ پابند نہیں کرتا. اگر اسلام پابند کرتا تو میں سڑک پہ کیسے کھڑی ہوتی، میں اتنے عرصے سے سرگرم کیسے ہوتی، میں اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ کو کیسے رن کر رہی ہوتی. میں کر رہی ہوں نا. تو اس کا مطلب ہے اسلام اجازت دیتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تجارت کرتی تھیں تو سفر بھی کیے عورتوں نے، جنگیں بھی لڑی ہیں صحابیات نے، تو اسلام نے تو پابند نہیں کیا. یہ مغرب کے ایجنڈے کو لے کر جو عورتیں نکلتی ہیں ہم ان کے بہت خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان سے دشمنی کر رہی ہیں اور پاکستان کے خاندانی نظام کے خلاف ہیں. بس اپنے حقوق تو الحمدللہ ہم اس کو جانتے بھی ہیں اور ہمیں ملتے بھی ہیں. یہ تھی ام حسن حیا مارچ سے. آئیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کوئٹہ جہاں پر ثنا دورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرپرسن بلوچستان ویمنز بزنس ایسوسی ایشن، ممبر نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن اور ایک سماجی کارکن ہے. ثنا دورانی بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. پہلے یہ بتائیے کہ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر اگر صرف ہم بیسک رائٹ ایجوکیشن کی بات کریں، کیونکہ آپ خود خواتین کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کرتی ہیں، اس کے لیے کام کرتی ہیں، تو اگر ہم معاشی آزادی کی بات کریں تو بلوچستان میں لٹریسی ریٹ یعنی تعلیم کا ریٹ جو ہے وہ سب سے کم ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. پھر خواتین میں اور بھی کم ہے یہ تعداد. تو یہ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے خواتین کے لیے بلوچستان میں کہ وہ بھی آگے آ کر معاشی اور سماجی دھارے میں شامل ہو سکے اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کے ساتھ. جی تھینک یو سو مچ. بالکل سب سے پہلے تو آپ نے بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا. جہاں بلوچستان سے ہٹ کے باقی صوبوں میں خواتین کے باقی رائٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہاں بلوچستان میں ابھی تک خواتین جو ہیں وہ بڑے بیسک جو ان کی نیڈز ہیں اور ان کے جو رائٹس ہیں اس کے لیے ابھی تک فائٹ کر رہے ہیں. اور بلوچستان میں اس وقت جو خواتین کے اندر لٹریسی ریٹ ہے وہ صرف 27% ہے، اور وہ لٹریسی جس کی ڈیفینیشن صرف آپ اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتی ہوں. تو بلوچستان کی خواتین دوسرے صوبوں کی خواتین کی نسبت بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو مدر مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائی ہے بلوچستان میں. ایشیا میں سب سے زیادہ جو ہائیسٹ ریشو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہے. تو ہم تو ان بیسکس اپنے رائٹس کے لیے ابھی تک فائٹ کر رہی ہیں خواتین، جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، اور جب معاشی ترقی کی ہم بات کرتے ہیں تو
یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بلوچستان کے اندر خواتین ایز اے ہوم بیسڈ ورکر بہت بڑی تعداد میں، کوئی 68% کی تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہوم بیسڈ ورکرز کی ہے، مگر پھر بھی وہ جی ڈی پی کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتی اور ان کو اس طریقے سے معاشی سائیکل کے اندر نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ وہ آنر کے طور پہ نہیں ہے بلکہ وہ صرف ہوم بیسڈ ورکر کے طور پہ بھی کام کرتی ہیں اور ہوم بیسڈ ورکر کے طور پہ بھی ریکگنائزڈ ہوتی ہیں. بٹ اس کے لیے اس طرح کے کوئی اقدامات جو ہے وہ نظر نہیں آتے. اگر آپ پرو وومن لیجسلیشنز کے حوالے سے بات کریں تو بلوچستان کے اندر میرا خیال ہر قسم کی لیجسلیشن اویلیبل ہے جو خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے. ہم پرو وومن لیجسلیشنز کے اندر شاید دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ جو ہے وہ بہتر اس وقت پوزیشن میں ہے، مگر ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. آج دوسرے صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی ڈفرینٹ سیمینارز کروائے گئے اور ڈفرینٹ ڈائلاگس کروائے گئے، کنسلٹیشنز کروائی گئیں، جس میں یہی ڈیمانڈ جو ہے وہ تمام خواتین نے کی کہ جو بیسک رائٹس ہیں خواتین کے، جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی ترقی، کیونکہ اس سال کی جو انٹرنیشنل وومن ڈے کی تھیم ہے وہ بھی انویسٹ ان وومن اینڈ ایسلریٹ پروگریس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فائنینشلی انویسٹمنٹ یا بزنس کے حوالے سے، بٹ ہر حوالے سے ان کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن، اپنی ہیلتھ اور پھر اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بزنس یا انٹرپرینیورشپ کی پروموشن کے جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن صوبے کو دے سکیں. تو یہ ایک اسٹرگل جو خواتین کی پوری دنیا میں چل رہی ہے، اس میں بلوچستان کی خواتین بھی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ اس اسٹرگل کو جاری رکھیں اور اس طرح کی پالیسیز کا انیشیٹو لے سکیں جو خواتین کو صوبے میں سپورٹ کریں. یہ بتائیے ثنا کہ آپ کو کیا امید ہے کہ جو نئی حکومت ہے اس کی کتنی توجہ بلوچستان پہ مرکوز ہوگی؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ بلوچستان میں خواتین بیسک اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ لڑ رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے باقی شہروں میں بھی ابھی سنا ہمارے فیس بک لائیو میں کہ ایک اور مسئلہ جو اٹھایا گیا وہ ہے لاپتہ افراد کی بازیابی کا. تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سٹیپس ہیں جو آنے والی حکومت، جو نئی حکومت ہے وہ لے سکتی ہے تاکہ ان کی جو ہے یہ اس طرح کے حالات، خواتین کے لیے حالات بہتر کیے جائے بلوچستان میں؟ ثنا درانی، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ثنا درانی کے پاس دوبارہ جائیں. آئیے اب چلتے ہیں نیو یارک، جہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صباحت زکریا، جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. صباحت، ویلکم ٹو دی شو. صباحت، کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی میں آپ کو سن پا رہی ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی بالکل صباحت، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے صباحت، تھوڑا سا عورت مارچ کی ہسٹری میں جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ریسنٹ موومنٹ ہے جو ہم نے پاکستان میں دیکھی. غالباً 2018 میں پہلی مارچ ہوئی تھی. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اب تک کیا اچیو کر پائی ہے یہ موومنٹ؟ جی بالکل، 2018 میں شروع ہوئی تھی. کیا اچیو کر پائی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو سب سے پہلی چیز جو عورت مارچ اچیو کر پائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کے سبجیکٹس کو، ٹاپکس کو مین اسٹریم میں لے کر آئے عورت مارچ کے آرگنائزرز، جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھا مین اسٹریم پہ ان کو سننا، جن میں آبویسلی ایسے کنٹروورشل سبجیکٹس جو پلیک کارڈز پہ خواتین لے کر آئیں ان مارچز کے دوران، وہ بھی شامل ہیں، جن کو اگر آپ ان پہ غور کریں تو وہ بہت ہی سنجیدہ پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں خواتین کے مسائل کے، لیکن اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یا تو وہ پرووکیٹو ہیں یا پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. تو وہ جو کانورسیشن سٹارٹ کر پائی ہے عورت مارچ مین اسٹریم میڈیا پر، وہ میرے خیال ہے اس کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. لیکن آئی تھنک دیٹ اس کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی نہ کسی کنٹروورسی کہہ لیجئے اس کو، یا اس کو چوٹ کہہ لیجئے، اس کے ذریعے لوگوں کے دماغوں تک، دلوں تک پہنچتے ہیں، یا دماغوں تک ضرور کہنا چاہیے، دل نہ بھی کہیں تو اس کا نقصان شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آفٹر اے وائل آپ کو پھر یا تو سٹیکس کانسٹنٹلی ریز کرنے پڑتے ہیں، اور اگر نہ کریں تو
تھوڑی کم ہو جاتی ہے اس کے اندر لوگوں کی توجہ. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک جو پیک ہے کنٹروورسی کی وہ شاید اچیو کر چکا ہے اور عورت مارچ, اور اب اس کے بعد وہ خود بھی تھوڑے شاید خواتین بھی آرگنائزرز بھی کوشش ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے, اور جس کی وجہ سے ایک اوور آل اس کا امپیکٹ بھی شاید لیسن ہوا ہے. لیکن میں کہوں گی کہ اتنے سال سے جب سے یہ کام کر رہے ہیں تو اور عورت مارچ نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, جس کو کانشیسنیس ریزنگ اور اویئرنیس بلڈنگ کہتے ہیں, وہ بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے اس موومنٹ کا. سباہت, ہم نے ریزسٹنس بھی دیکھی, ہم نے گزشتہ جو مارچ ہوئی اس میں تشدد بھی کسی حد تک دیکھا. یہ ریزسٹنس پاکستانی معاشرے کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں, ظاہر ہے ہر قسم کی سوچ موجود ہوتی ہے معاشرے میں, لیکن جو کمال ہے اور جو بتاتی بھی ہے اور جو عورت مارچ نے کیا بھی, وہ یہ ہے کہ ان طبقوں کو جس کو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جی سائلنٹ میجورٹی, تو ان میں سے کچھ لوگوں کو باہر نکالا, ایسے لوگوں کی آواز کو سامنے لے کر آئے جو کہ ادروائز آپ کو کبھی بھی مین سٹریم پر اگین ایسے بڑے پلیٹ فارمز پر نہیں دکھائی دیتے تھے. تو ہم اسپیکولیٹ تو کرتے تھے کہ وہ موجود ہیں, وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن عورت مارچ نے دکھایا کہ ہم, آپ چاہے اس کو لبرل سوچ کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے, اس کے تحت اس امبریلا کے انڈر بھی لوگوں کو باہر نکالا جا سکتا ہے. کیونکہ زیادہ تر ہمارے ہاں اس سے پہلے یہی دیکھا گیا تھا کہ 2-4 لوگ, 8-10 لوگ پریس کلب کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے آ کر, اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا تھا جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لبرل مسائل ان کو کہا جا سکتا ہے, یا اپریسڈ لوگوں کے یا مارجنلائز لوگوں کے مسائل کہا جا سکتا ہے. تو عورت مارچ نے ایکچولی پہلی دفعہ بڑی تعداد میں ان مسائل کے حوالے سے لوگوں کو گھروں سے نکالا. تو یہی ریزسٹنس جو ہے یہ موجود ہے معاشرے کے اندر بھی, لیکن شاید اتنی تعداد میں پھر بھی لوگ باہر نہیں نکل پاتے اس قسم کے خیالات والے جتنے کہ موجود ہیں. سو اس نے, عورت مارچ نے یہ بھی کام کیا کہ ورچولی ان لوگوں کو سامنے لے کر آئی. سو سوشل میڈیا کے تھرو, اپنی ساری پریزنس کے تھرو انہوں نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا اس ریزسٹنس کا. سباہت, یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی کہ کنٹروورشل ایشوز اٹھائے گئے عورت مارچ کے تھرو, وہ ان کچھ ایشوز کی نشاندہی کیجیے گا. مثلا میرا جسم میری مرضی ایک ایسا سلوگن تھا جس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی. پھر بار بار عورت مارچ کی آرگنائزرز, اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس کے سوچ کے ساتھ اگری کرتے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ ہر مختلف موقع پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب ہے کیا, کہ یہ ہراسمنٹ کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھا جائیں تو وہ بہت اہم ہے اس کے حوالے سے سوچنا. پھر کھانا خود گرم کر لو, اب اس کے اوپر کتنی بحث ہوئی. وہ بھی ایک ڈومیسٹک حوالے سے دیکھا جائے تو خواتین کا گھر میں جو باقی سارے افراد ہیں ان کے ساتھ ڈومیسٹک لیبر کو برابر طریقے سے شیئر کرنا, مل کر چلنا خواتین کو اور باقی سارے گھر کے افراد کو ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز کے حوالے سے. تو یہ سب جو ایسے سلوگنز جو کہ بہت زیادہ اچھالے بھی گئے, بہت زیادہ ان کے اوپر بات بھی ہوئی, وہ سب ایکچولی کسی نہ کسی سنجیدہ مسئلوں کی طرف ہماری توجہ دلاتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اچھا ہے کہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی قسم کی کانورسیشن آپ کو نظر آئی ان مسائل کے بارے میں جو کہ ادروائز شاید مائنر سمجھے جاتے تھے, لیکن وہ مائنر نہیں ہے, وہ ہماری ہر قسم کی جو ایوری ڈے لیونگ ہے اس کا حصہ ہیں اور اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. سباہت, یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ معاشرے میں ہر قسم کی سوچ پائی جاتی ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک یہ بھی موقف ہے کہ یہ جو عورت مارچ ہے اور جو اس میں خواتین شامل ہوتی ہیں وہ ایک مغربی ایجنڈا لے کر چلتی ہیں, ایسا کیوں ہے؟ جی دیکھیں, یہ تو خیر ایک بہت ہی ایج اولڈ کشمکش ہے, ایک رائٹ ونگ سوچ اور ایک پروگریسو سوچ کے بیچ میں ہمارے ہاں بھی, اور میرا خیال ہے ورلڈ اوور بھی ہوگی. لیکن ہمارے ہاں کسی بھی چیز کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جو سب سے آسان کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو مغرب کے ساتھ جا کے جوڑ دیجئے. آج ہی میں نے ایک اپنی ویڈیو ریلیز کی فار انسٹنس کی, اس میں بتایا گیا ہے کہ 1898 میں
جو انڈیا جب وہ موجود تھا اس وقت، تو تہذیب نسواں کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا گیا تھا سید ممتاز علی اور ان کی بیگم محمدی بیگم کی طرف سے، جو کہ 1903 میں سفریجیٹ موومنٹ باقاعدہ سٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ اس سے بھی 5 سال پہلے کی بات ہے. تو اور سید ممتاز علی جنہوں نے وہ یہ رسالہ نکالنا شروع کیا، وہ خود ایک بہت بڑے قرآنک اسکالر تھے، وہ مدرسہ دیوبند کے ممبر تھے وغیرہ. تو یہ بات کہ یہ کوئی مغربی ایجنڈا ہے یا نہیں ہے، ہم بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلچر میں آسموسس کے تھرو لرن کرتے ہیں، کچھ ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں، کچھ ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو اگر کوئی بھی آئیڈیا جس کی کہ ایک یونیورسل اپیل ہو، جس کی یونیورسل ویلیو ہو، یہ تو نہیں ہے نا کہ خواتین کو ان حقوق کو لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں، بلکہ انفارچونیٹلی زیادہ ضرورت ہے. تو اس لیے اس کو مغربی ایجنڈا کہہ کر ڈسکریڈٹ کرنا بالکل ہی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے مسائل ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ان خواتین کو ایکچولی ڈسکریڈٹ کرنا ہے کہ جیسے جو کچھ بھی وہ کہہ رہی ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شاید کہیں اور سے آ رہا ہے. وہ کہیں سے نہیں آ رہا، وہ ان کے اپنے جو تجربات ہیں، جو ان کے ایوری ڈے مسائل ہیں، وہیں سے آ رہا ہے. اور اگر آپ نے گراس روٹس فیمنزم جو کہ پاکستان یا انڈیا کے اندر رہا ہے اس کی بھی بات کریں، تو اس کی اپنی تاریخ بھی خود بھی بہت پرانی ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ سارے مسائل یونیورسل ہیں، اور ان کے بارے میں بات کرنا نہ تو مغربی ہے نہ مشرقی ہے، یہ فیکٹس ہیں. اور ان کو اگر آپ نہیں ان کے بارے میں سوچیں گے تو وہ اور زیادہ فیسٹر کرتے رہیں گے معاشرے میں. صباحت زکریہ، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. اب آپ کو لے کر چلتے ہیں پشاور، جہاں پر عورت فاؤنڈیشن کی سبینہ ایاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. یہ بتائیے گا کہ کے پی کے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا کلچرل بیریئرز ہیں؟ سیکیورٹی کی بات کریں تو وہ حالات بھی جو ہیں خواتین یا وہاں کی جو عوام ہے اس کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ایک اہم رکاوٹ ہے. آپ کے خیال میں اس وقت خواتین کے پی کے میں کیا اہم مسائل سے گزر رہی ہیں جن پر بات نہیں ہو رہی؟ بہت شکریہ موقع دینے کا. اور سب سے پہلے تو آپ سب کو، تمام خواتین کو جو دیکھ رہی ہیں، اور آپ سب کو بھی آج کا دن مبارک. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں تو ابھی آپ نے اپنے رپورٹ میں بتایا کہ تمام جگہوں پہ مارچز ہوئے ہیں، ویمن مارچز ہوئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ صوبہ ہیں کہ جہاں مارچز ان کے ہاں ہوتے ہیں لیکن ان کی ایف آئی آر جو ہے ہماری طرف کٹتی ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں، ہم نے جتنی جگہوں پہ کوشش کی آج کے دن میں کہ ہمیں کوئی مل جائے ایسی جگہ جہاں ہم کر سکیں عورت کے حوالے سے پروگرام، تو ہمیں کم از کم ایسی کوئی جگہ نہیں ملی کہ کوئی والنٹیئر کر سکے. تو ظاہر ہے ایک پیڈ وہ جو ہوتا ہے اسی پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ پروگرامز ہوئے. سو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ہے حالات کتنے فرق ہیں. باقی جو مسائل ہیں عورتوں کے، وہ تو میرا خیال ہے کہ یہاں تو ہیرسمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے، پراپرٹی رائٹس، ویمن رائٹس، ووٹرز رائٹ. گو کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ووٹس عورتوں نے ڈالے ہیں، لیکن اسٹل ابھی بھی ایسی بھی جگہ ہیں کہ جہاں بعض پولنگ اسٹیشنز پہ صرف ایک ووٹ کاسٹ ہوا ہے. سو ہمارے ہاں وہ مسائل جو باقی صوبوں میں آپ دیکھتی ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے ہیں، لیکن ہم شاید ایک قدم آگے ہیں کہ ہم بہت ساری جگہوں میں اس طرح سے نہ نکل کے بات کر سکتے ہیں. ہم بہت چاہتے ہوئے بھی عورت باقی جگہوں کی طرح مارچز نہیں کر پائے یہاں پہ. اور جیسا کہ آپ نے بات کی کہ مارچ کرنے کا حق بھی وہاں پر خواتین کو نہیں مل سکا. پاکستان بھر کی بات کریں تو خواتین پر تشدد جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جتنے ہم نے آنر کلنگ کے واقعات بھی دیکھے تو وہ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں بھی وہاں سے سامنے آئے ہیں. اگر ہم ہیومن رائٹس کمیشن کی بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بھر میں ہر سال کم سے کم 500 خواتین جو ہیں وہ عزت کے نام پر ماری جاتی ہیں. گھریلو تشدد کے حوالے سے یا آنر کلنگ کے حوالے سے پاکستان میں کام کرنا، اور آپ کی اپنی فاؤنڈیشن اس حوالے سے کام کرتی ہے، اس کے حوالے سے آگاہی پھیلانا آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے اور اس میں مشکلات کیا ہیں؟ دیکھیے، ہم اگر اس کی خیبر پختونخوا کی بات کریں تو ہمارے ہاں عورتوں کو قتل کی شرح جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. مطلب یہ کہ اس کو آپ کسی خانے میں نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر کہیں آنر کی بات ہے یا اور کسی حوالے سے، عورتوں کی قتل کی جو شرح ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور وہ پھر 302 میں بھی درج ہوتی ہیں. آنر کلنگ کا جو 2004 کا قانون ہے اس میں بھی درج ہوتی ہیں. لیکن وائلنس کے اندر اگر ہم دیکھیں جو ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ قتل ہے. اس کے بعد جو دیگر ریپ ہے اور
ہائی ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے، باقی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. سو ہمارے ہاں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو، لیکن میرا خیال ہے کہ جو زندگی کا رائٹ ہے وہ تو ظاہر ہے ہر شخص کا، انسان کا بنیادی حق ہے، وہاں تو یہ بھی نہیں دیا جاتا، کیونکہ ہر گھر میں شاید ایک بندوق ہوتی ہے اور بہت آسان ہے کہ جہاں عورت ان کی بات نہ مانے کسی بھی سلسلے میں تو اس کو نکال لیا جائے. خواتین کے خلاف تشدد کے قوانین بھی موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن میں کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ جو قوانین ہیں وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ جس نے تفتیش کرنی ہے، جو پہلا ادارہ ہے پولیس کا، کیا وہ جو ایف آئی آر لکھتے ہیں وہ مکمل ایف آئی آر لکھی جاتی ہے جس قانون کے اندر اس کو لکھنا چاہیے، وہ اسی کے اندر لکھی جاتی ہے یا نہیں لکھی جاتی، اور اس میں جو دفعات لگائی جاتی ہیں کیا وہ ریلیونٹ ہیں کہ نہیں. ایک تو یہ بہت ایشو ہے، مطلب پولیس نے جو کرنا ہے وہ پولیس اس طرح سے سینسٹائز نہیں ہے تو وہ نہیں کر پاتی اور نہ اویئر ہے ان قوانین کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ایک باعث جو ہے ہمیں بہت ججوں کے فیصلوں میں بھی نظر آتا ہے، اور ہر طرف سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا جو اس کا برڈن ہے وہ عورتوں کے اوپر آتا ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو باقی قوانین ہیں، میں ایک صرف قانون کا آپ کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہے وہ 2022 میں بنا تھا، اور ظاہر ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو کہیں اس پہ وائلنس ہوتا ہے اور وہ گھر کی سطح پر ہوتا ہے تو اس کا جو اعتماد ہے جو اس کو گھر سے ملتا ہے تاکہ وہ باہر کی دنیا میں نکل کے مقابلہ کر سکے، تو اگر گھر میں ہی اس پہ وائلنس ہوتا تو وہ والا کانفیڈنس نہیں گین کر سکتی. تو 2022 میں یہ قانون جو ہے 21 میں 22 سال کی محنت کے بعد بنا، اور آخری دن جب ہماری حکومت جا رہی تھی، پچھلی حکومت جب جا رہی تھی تو وہ آخری دن اس کے رولز آف بزنس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، ان کو نوٹیفائی کیا گیا تھا. اور ابھی جب ظاہر نئی حکومت آئی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو پاتے ہیں. تو ایک قانون جس کی 22 سال تک کوشش کی گئی کہ اس کو بنایا جائے، اس کو نوٹیفائی اس طرح سے کیا گیا، اس کے رولز آف بزنس آخری دن پہ بنائے گا. تو اس سے آپ کو سنجیدگی کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں قانون کتنے اچھے ہیں. اور جب قانون اس طرح، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ جتنے بھی قانون ہیں پاکستان میں اور خصوصاً ہمارے صوبے میں، جی تمام کے اندر کہیں نہ کہیں لیکونز ہیں. سبینہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اسی کے ساتھ یہ خصوصی کوریج اب ختم ہوتی ہے. ارم عباسی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.